अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के बदहाल शहर कराची से मैं हूं मसूद रज़ा। आजकल का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वतन वापसी के लिए पर तौल रहे हैं, क्योंकि जब एयाज सादिक साहब ने जाकर उनसे मुलाकात की और उसके साथ ही पीपल्स पार्टी के कुछ अहम लोगों से उनकी वहाँ मुलाकातें हुई, उसके बाद एयाज सादिक साहब ने पाकिस्तान में आकर एक पब्लिक अपीयरेंस में ये वाज़े किया कि जो उनकी मुस्कुराहट है उसको देखें और उनके मूड को देखें, उन्हें इशारे अच्छे मिल रहे हैं और मियां नवाज शरीफ साहब वतन वापस आने की तैयारी कर रहे हैं। इसी के साथ ये बहस शुरू हो गई कि कोई डील हो गई है, नवाज शरीफ साहब को सुना गया है, माना गया है उनकी बात को, और इमरान खान साहब की शायद छुट्टी होने वाली है। ये बातें गुज़िश्ता कोई 1-2 महीने से ड्राइंग रूम्स में और गुफ्तगू में हो रही थी, लेकिन अब जो ये मामला सामने आ रहे हैं इसमें लगता ये है कि ये मामला सीरियस है। नवाज शरीफ साहब आ सकते हैं। लंदन में भी मेरी कुछ लोगों से बातचीत हुई कि वहाँ पर भी यही मूड है, लेकिन नवाज शरीफ साहब कैसे वापस आएंगे? यहाँ पर उनके खिलाफ सज़ाएँ हैं, वो सज़ा याफ्ता हैं, नए ब्लॉक से के मुताल्लिक़ भी केस मौजूद है। इसके अलावा फवाद चौधरी साहब ने आज ये बात कही है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उनका चैप्टर क्लोज़ हो चुका है और अब वो हम चाहते हैं, यानी तहरीक इंसाफ भी चाहती है कि नवाज शरीफ साहब वापस आएँ और अपनी सज़ा को पूरा करें। आज इख्तलाफी नोट जो हमारा प्रोग्राम है उसमें उन्होंने गुफ्तगू की थी और इसी तरह की गुफ्तगू शहबाज गिल साहब ने भी की है। पिछले चंद दिनों से एक नैरेटिव रखा जा रहा है। चंद महीने पहले हमें अचानक बताया गया कि वो नवाज शरीफ धोखाधड़ी से अपने ब्लड के प्लेटलेट्स कम किए झूठ बोल के और कहा कि मैं अभी मरने वाला हूं। उसके बाद यहां से फरार इख्तियार किया, उधर जाके घोड़े की तरह भागना शुरू किया, झूठ बोलने शुरू किए, तकरीरें शुरू की। जब सारा गंद मार लिया, अल्लाह की करनी ये हुई कि पासपोर्ट एक्सपायर हो गया। अब जब पता चला कि वहां से वापस आना है तो अब नया मंजन बेचने की कोशिश की जा रही है। अब वो जो इनकलाबी नवाज शरीफ था जिसने एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई करनी थी, वोट को इज्जत दिलवानी थी, अब हमें नई बात बताई जा रही है अपने हवारियों के थ्रू कि नहीं, अब वो इनकलाब का बुखार उतर गया है, अब नवाज शरीफ की एस्टेब्लिशमेंट से डील हो गई है और उस डील के सिलसिले में वो वापस आ रहे हैं और वापस आकर वो अदालत में एक पिटीशन डाली जाएगी जिससे उनकी जो नाअहली है वो अहली में बदल जाएगी और नवाज शरीफ अगला इलेक्शन लड़ेंगे। जनाब, यही बातें गर्दिश कर रही हैं कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, लेकिन ये डील की और ढील की बात कर रहे हैं। ये अभी केपी में जो इलेक्शन हुए हैं, बल्दियाती इलेक्शन, इसका पहला मरहला, इसमें जो नताइज सामने आए हैं उस पर अपोजिशन जमातें खुश हैं और ये कह रही हैं कि जी मामला न्यूट्रल है, हमें फील्ड मिल रही है खेलने के लिए, इक्वल फील्ड हमें मिल रही है। तो इशारे तो तब्दील हैं, मईशत के भी मामलात मौजूद हैं। मेहमानों का मैं आपसे तारुफ कराऊँ, सदाकत अली अब्बासी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, रहनुमाए तहरीक इंसाफ की अज़मा बुखारी साहिबा, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, और सहर कामरान साहिबा, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। अज़मा बुखारी साहिबा, आपसे शुरू करता हूँ कि नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी को लेकर तहरीक इंसाफ की तरफ से कहा जा रहा है जी आएंगे तो सीधा जेल जाएंगे। कानूनी स्टेटस तो यही है। एयाज सादिक साहब भी कह रहे हैं कि अब मैं जब जाऊंगा तो उनको वापस लेकर आऊंगा और हो सकता है कि मेरे जाने से पहले ही वो वापस आ जाएं। वापस तो आ जाएंगे, लेकिन क्या सियासत कर पाएंगे नवाज शरीफ साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मसूद। बिल्कुल उनका मुल्क है और उनको अपने मुल्क में वापस आना है, इसमें तो कोई दूसरी राय होनी नहीं चाहिए। और मुझे मेरी एको आ रही है। और दूसरा ये है कि उनको किस वक़्त आना है और आकर उनको जो है वो मुकदमात का सामना करना है, बिल्कुल दुरुस्त है। उन्होंने पहले कौन से मुकदमात का सामना नहीं किया, वो उनको सज़ा हो चुकी थी, बाय द वे, ये ज़रा याद रखिएगा। और सज़ा सुनने के बावजूद कि उनको जो है वो पता नहीं 7 साल की, और मरियम साहिबा को जो है वो सज़ा सुनाई जा चुकी थी, अपनी बीमार बीवी को छोड़कर वो पाकिस्तान में आ गए थे। तो ये जेलें वेलें उनकी देखी हुई हैं, उन्होंने अटक जेल काटा हुआ है, उन्होंने अटक का किला काटा हुआ है। तो ये कौन सी जेल है जो मतलब जिससे बहुत उनको को डरने की जरूरत है, या वो डरते हैं? वो डरते वरते अल्लाह ताला की जात से किसी से नहीं है। वो जेल से नहीं डरते यहाँ पर बंदूक रखी गई थी और कहा गया था कि 1 मिनट वो आ भी जाएं तो सजाएं तो हैं ना, वो ताहयात नाअहली तो उनकी बरकरार है। तो ठीक है, हाँ ठीक है ना, वो अदालतों ने दी थी ना। और अगर अदालतें जो हैं उनके सामने एक के बाद एक जो है वो गवाही आ रही है और सबूत आ रहा है कि सजाएं कैसे दी गई, कौन सा प्लान तैयार हुआ था। ज़ाहिर है नवाज शरीफ साहब जो है
وہ ان کے لیے ایک خوف کی علامت ہے. یہ بیچارے بولے ہوئے پھر رہے ہیں حکومتی ترجمان. ابھی تو انہوں نے, ان کا کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہے, ابھی تو یہ بات ہے کہ میاں صاحب کو ملک میں آنا ہے, اور ایک دن ان کو ملک میں آنا ہے. تو ان کی یہ حالت ہے, جس دن اناؤنسمنٹ ہو جائے گا کہ میاں صاحب ملک میں آ رہے ہیں, اس دن یہ بیچارے پتہ نہیں کتنوں سو کو ہمیں پمز میں لے جانا پڑے گا, کتنے جو ہے ان کے ہسپتال میں سی ایم ایچ میں ہمیں جو ہے وہ داخلے کرانے پڑیں گے. میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ ذرا آپ اندازہ لگائیے ملک کے حالات کیا ہیں, ملک کے معاشی حالات کیا ہیں. اب تو یہ معاشی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ تنخواہوں کے لیے ہم قرضے لے رہے ہیں. ملک کے معاشی حالات یہ ہے کہ آپ کو باقاعدہ طور پر عوام کے اندر سے آپ ریجیکٹ ہو رہے ہیں, آپ کے اپنے اتحادی آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. لیکن کیبنٹ کے اندر وہ ترجمانوں کی میٹنگ, جتنی ترجمانوں کی میٹنگ ہوتی ہے اتنی اگر عام آدمی کے مسائل پہ بات کی ہوتی تو شاید کوئی مسئلہ حل ہو گیا ہوتا. لیکن ابھی بھی فوکس کیا ہے, نواز شریف, اور درست بھی ہے, میں سمجھتی ہوں غلط نہیں ہے. ظاہر ہے جو ان جیسوں کے لیے نواز شریف کا نام ہی ایک خوف کی علامت ہے, اور وہ ملک سے باہر ہے تب بھی خوف تھا, تو ظاہر ہے ملک کے اندر واپس آئیں گے تو تب تو ان کا رونا, بلکنا, چیخنا, چلانا بنتا ہے, اور ہم انجوائے کر رہے ہیں بہت. آپ انجوائے کر رہی ہیں, میں صداقت بھائی سے ہی پوچھتا ہوں, انجوائے کر رہی ہیں صورتحال کو, وہ کس دن ملک میں تشریف لا رہے ہیں, یا جیسا آپ بتا رہی ہیں کہ خوف زدہ ہیں. صداقت علی عباسی صاحب, نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کو لے کر مسلسل آپ کے وزراء ہوں یا آپ کے ترجمان ہوں وہ بات کر رہے ہیں, اور بڑے زور و شور سے یہ بات ہو رہی ہے کہ تیاریاں جاری ہیں. تو جیسا عظمہ بتا رہی ہیں کہ خوف زدہ ہیں آپ لوگ, وہ تو کہہ رہی ہیں جب واپس آئیں گے تو پتہ نہیں کتنوں کو پمس میں لے جانا پڑے گا, کہاں کہاں ہسپتالوں میں داخل کرانا پڑے گا آپ لوگوں کو. مسعود بہت شکریہ. میں ذاتی طور پہ خوفزدہ بھی ہوں اور غمزدہ بھی ہوں کہ ہم کس نظام کی بات کر رہے ہیں جہاں بکری چور, موٹر سائیکل چور, 50,000 روپے کا چور, اس کو سزا ہوتی ہے, بیچارے کو نہ بچوں سے ملنے دیتے ہیں, وہ جیلوں میں مر جاتا ہے, وہ خوار ہوتا ہے, وہ ذلیل ہوتا ہے. اور یہاں جو اربوں روپے کے سیدھے سیدھے چور جن پہ ثابت ہوئی ہوئی ہیں چوریاں, وہ اگر دھڑلے سے اس طرح پھریں گے, اور دکھ تو ہوگا, پریشانی ہوگی, خوف ہوگا کہ کتنا ظلم ہے اس معاشرے میں, کہ جہاں ہم غریبوں کے لیے جیلیں ہیں اور امیروں کے لیے کبھی سرور پیلس ہے, وہ ڈرتے تو نہیں ہیں. جب مشرف کے دور میں سزا ہوئی تو یہاں سے بھاگے اور جا کے سرور پیلس سے نکلے. ابھی ان کو, آپ کو پتہ ہے, ایک دم سے ان کا پلیٹلیٹ زیرو ہو گیا تھا, خدا نہ خواستہ ان کی زندگی موت کا مسئلہ تھا, ہمیں بھی آنسو آ گئے تھے, اتنا انہوں نے ایکٹنگ کی. لیکن جو ہی وہ جہاز پہ چڑھے تو ہماری پٹواری میں کہتے ہیں ایسی سپیڈ ماری انہوں نے کہ جیسے جہاز میں ان کو کوئی پلیٹلیٹس جو ہے نا ان کے ٹھیک ہو گئے. اس کے بعد جھوٹ پہ جھوٹ, فراڈ پہ فراڈ, اتنا سیدھا معاملہ تو نہیں ہے کہ انہوں نے ایکٹنگ کی, رپورٹ سائن تھی. صداقت بھائی, آپ کے وزراء نے, آپ کی حکومت, میں وہی کہہ رہا ہوں نا, رپورٹ آئی, سنیں نا, رپورٹ آئی, اور مجھے پتہ چلا کہ کوئی وہاں بھی ان کے پلیٹلیٹس کاؤنٹ لیے گئے جو انہوں نے رپورٹ شو نہیں کی. اب وہ بیچارے وہاں سے نکالے جا رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس ویزا, لنڈن نے بھی کہا ہے کہ ہم بھی, کیونکہ میں نے میڈیکل رپورٹ نہیں دی, ان کو نکال رہے ہیں. اس پہ وہ میاں جاوید لطیف صاحب ایک پھر این آر او کا اشارہ کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر میاں نواز شریف کو این آر او ابھی پروگرام شروع ہونے سے پہلے, ابھی میری 2 منٹ پہلے وہاں پر ہمارے کورسپونڈنٹ, سینئر کورسپونڈنٹ اظہر جاوید صاحب سے بات ہوئی, اور میں نے ان سے ڈیٹیل میں بات کی. میں نے کہا جی کیا اسٹیٹس ہے, کیا صورت, تو ان کا فرمانا یہ ہے کہ جی اگر پاسپورٹ نہیں بھی, ایکسپائر بھی ہو جاتا ہے, لیکن ویزا اگر ویلڈ ہے تو نواز شریف صاحب وہاں سے نہیں نکل سکتے, ان کو نکالا نہیں جا سکتا فی الحال. دیکھیں نا, میں کہتا ہوں کہ وہ ایک الگ بات ہے, ان کے سفری کاغذ بھی ختم ہو گئے ہیں, ان کا پاسپورٹ بھی ایکسپائر ہو گیا. لیکن ایک اور بات ہے, آپ دیکھیں عدلیہ کی کتنی توہین کرتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ نکالے نہیں جا رہے, وہ اگر آئیں گے تو اپنی مرضی سے آئیں گے, نکالے نہیں جا رہے. اچھا چلے, میں یہ آپ نے بات کر دی تو چلے ٹھیک ہے, آپ نے اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کتنا دھڑلے سے عدلیہ کی بے توقیری کرتے ہیں. جب ان کے فیصلے ان کے خلاف آئے تب سے مجھے کیوں نکالا, کبھی اس کی آڈیو آ گئی, اس کی ویڈیو آ گئی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, کچھ نہیں بنی. اور جیسے انہوں نے کہا جناب ہم تو اسٹیبلشمنٹ کو نہیں مانتے, آج کل یہ سب کو کہہ رہے ہیں کہ ہماری ڈیل ہو گئی ہے. تو جدھر جو بندہ بیٹھا نا اس کا نام عمران خان ہے, آپ کو وہ ڈیل کرائے گا. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم آئیں گے اور عدلیہ بھی بدل جائے گی اور کوئی آپ کو ڈیل کے نتیجے میں یہ ساری چیزیں, تو میرا نہیں خیال. صداقت میں واپس آپ کا بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کوئی ڈیل شیل نہیں, عمران خان صاحب بیٹھے ہیں, لیکن ان کا ماننا یہ ہے کہ جی تمام قوتیں نیوٹرلائز ہو جائیں اور لیونگ پلینگ فیلڈ سب کو ملے. اور اس کا ایک مظاہرہ ہم نے کے پی کے بلدیاتی الیکشن کے پہلے مرحلے میں دیکھ بھی لیا ہے. سحر کامران صاحبہ, آپ کو ہواؤں کا رخ بدلتا نظر آ رہا ہے؟ فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں جی ہوائیں ابھی بھی نواز شریف صاحب کے یا اپوزیشن کے حق میں نہیں ہیں.
شکریہ مسعود. میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ آج بانی پاکستان کا یوم پیدائش ہے. شاید کوئی احتساب کا عمل ایسا بھی ہوگا کہ ہم اپنے اپنے عمل کے اپنے کردار کا جائزہ لیں اور یہ سوچیں کہ آج ہم پاکستان کو کس نہج پہ لے کر آئیں. یقین کریے جس قسم کی یہ شہباز گل، فواد چودھری، یہ لوگ جس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں، جس قسم کے الفاظ کا استعمال کر رہے ہیں، کیا جو ہے ہم اپنے آئندہ آنے والی نسلوں کی کیا تربیت کر رہے ہیں؟ کیا ہم دکھانا چاہتے ہیں؟ کیا یہی ہیجان انگیزی کے لیے پاکستان کا قیام ہوا تھا؟ مجھے نہیں پتا کہ فواد چودھری اگلی دفعہ کس پارٹی کا ٹکٹ لیں گے اور پھر کیا گفتگو کریں گے اور پھر کیا کہیں گے. اور آج میں ان کی اس بات کو کتنا سنجیدگی سے لوں، کیونکہ ان کی اگر پہلی باتوں کو سنوں تو شاید جو ہے وہ آج والے حالات نہ ہوتے، اور آج کی باتوں کو سنوں تو پھر میں یہ سوچنے پہ مجبور ہوں گی کہ کل ان کا نیریٹو، ان کا بیانیہ کیا ہوگا. جس تنخواہ پہ رکھا جائے گا اسی تنخواہ پہ کام کریں گے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہواؤں کا رخ تو بدل رہا ہے، اس لیے کہ آج جو ہے عمران خان احمد نیازی صاحب کو پہلے ہم دیکھتے تھے کہ اتھل پتھل ہوتی تھی، آپ نے جو ہے وہ انٹیریئر منسٹری تبدیل کر دی، آپ نے جو ہے وہ پولیس کی پوری جو ہے وہ فوج آپ نے تبدیل کر دی، آپ نے جو ہے وہ فائنانس منسٹر چینج کر دیے، آپ نے ہیلتھ منسٹر چینج کر دیے، آپ نے بی او آئی کے چیئرمین چینج کر دیے. اب انہوں نے اپنی پارٹی کو تحلیل کر دیا. ان ممکنات کو ڈسکس کر لینا چاہیے کہ سب سے اہم بات یہ ہو رہی ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آئے اور عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی جائے. آپ لوگ تو بہت عرصے سے یہ بات کہہ رہے ہیں، اشارے ملے ہیں آپ کو نون لیگ کی طرف سے، دیگر اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے، چلیں جی اس پہ کام کرتے ہیں؟ دیکھیں مسعود، میں آپ کو ایک بات کہوں کہ کسی بھی سیاسی لیڈر کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے ملک میں واپس آئے. سزا ہونا نہ ہونا یہ کون سا نظام ہے کہ آپ کا یعنی یا تو وہ لیڈر جیل میں ہو یا ملک سے باہر ہو یا اس کے خلاف ایسے مقدمے کھڑے کر دیے جائیں. اگر ہمیں اپنے عدالتی نظام کو دیکھیں کہ دنیا کے عالمی ریکارڈ میں کس درجے پہ آ رہا ہے، مجھے سب کہتے ہوئے بات کرتے ہوئے ذرا خوف آتا ہے کہ پتہ نہیں کس بات سے کنٹیمپٹ ہو جائے. لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کس طریقے سے آڈیوز نکل رہی ہیں، ویڈیوز نکل رہی ہیں، آپ کے جو ہے وہ بیانات آ رہے ہیں، نوٹیفائڈ بیانات آ رہے ہیں. تو پھر یہ آپ یہ دیکھیں کہ کس چیز کے اوپر ٹرسٹ ہے، ایک عام آدمی کا کس چیز پہ ٹرسٹ ہے. اور یہ کون کہتا ہے کہ کسی ملک کے شہری کو جو ہے وہ آپ ملک بدل کر سکتے ہیں جب دل چاہا؟ ڈیل کون کر رہا ہے؟ ڈیل تو وہ کر رہے ہیں جو کہ آپ کو جہاز میں بٹھا کے باہر بھیجتے ہیں. ڈیل وہ کر رہے ہیں جو کہ جن کی ہیلتھ منسٹر ہمیں آ کے پوری سرکاری میڈیا کے اوپر آ کے بتاتی ہیں کہ یہ پلیٹلیٹ کاؤنٹ ہے. مجھے یہ بتائیں کہ کیا سازش تھی؟ اچھا، عمران خان صاحب کی حکومت پر ہی آپ یہ الزام لگا رہی ہیں. اس کے اندر جو ہے ان کے جو ہے وہ جو ہیلتھ کے ابھی منسٹر ہیں، ان کے اپنے ہسپتال کا شوکت خانم کا کیا رول تھا یہ بتایا جائے نا. کہ اگر یہ رول یہی تھا تو پھر تو میں سمجھتی ہوں کہ ہواؤں کا رخ تو بدل گیا، کیونکہ آج جو ملک کا نظام ہے وہ نہیں چل رہا. آج تحلیل تو اصل میں خود عمران خان احمد نیازی کو اپنے آپ کو کرنا چاہیے ہے، کیونکہ سب سے بڑی ناکامی تو ان کی ہے. نہ وہ اچھی ٹیم بنا سکے، نہ اچھی کابینہ بنا سکے، نہ اچھی گورننس کر سکے. میں اس پر بھی آتا ہوں، جو اپنی تنظیم انہوں نے تحلیل کی ہے اس پر بھی بالکل آؤں گا، صداقت بھائی سے اس سے پوچھوں گا. لیکن عظمہ آپ بتائیے گا کہ تحریک عدم اعتماد ایک آپشن، اس کے علاوہ ایک آپشن اور ہمیں بتایا گیا کہ تحریک عدم اعتماد لے آتی ہیں، اس کے بعد جب دوبارہ سے نامینیشنز جمع ہوں گی تو تحریک انصاف تو نامینیشنز دے گی، باقی کوئی پارٹی نہیں دے گی، اور اس طرح سے ایک سیاسی ایک آئینی بحران پیدا ہو جائے گا اور پھر اس کے نتیجے میں شاید الیکشن کا راستہ نکل آئے. تو کون سا فارمولا زیادہ سودمند آپ کو معلوم ہوتا ہے؟ دیکھیے مسعود، اس کا فیصلہ تو ظاہر ہے تمام پارلیمنٹری پارٹیز جو اس وقت اپوزیشن کے اندر موجود ہیں انہوں نے مل کے کرنا ہے، اور یہ ایک لیگل آئینی طریقہ ہے. میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ موڈ ذرا سمجھ میں آئے، کیونکہ آپ سنتی تو ہوں گی باتوں کو، کہ کیا زیادہ سہل ہوگا ان دونوں میں سے. جی ایک تو مجھے میری ایکو آ رہی تھی بار بار، اس کو پلیز فکس کرا دیجئے. دیکھیے تمام تر طریقہ کار جو اس حکومت کو بھیجنے کے لیے ضروری ہے وہ ضرور ہونے چاہیے. ہم یہ بات آج سے آپ کہیں گے، ہم نے پچھلے سال بھی کہی تھی، بالکل کہی تھی. ہم تب بھی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ شخص جتنا اس ملک پہ قابض رہے گا اتنا نقصان ہوگا، اور وہ ایک ایک لفظ جو ہے وہ درست ثابت ہو رہا ہے. اب میری ذرا دو تین باتیں بڑی امپورٹنٹ جو ہے، وہ جو ابھی رو رہے تھے میرا پیارے بھائی، ذرا ٹشو وشو دیجیے ان کو، پانی وانی پلائیے. ابھی ان کے رونے کے دن آنے ہیں، ابھی باقی ہیں. ابھی تھوڑی سی مطلب ہمت کرو بھائی، کیا ہو گیا ہے؟ اتنی جلدی دل چھٹ دیتا ہے. میری گزارش ان سے یہ ہے کہ جو آپ نے یہ باتیں تو کھل کے آنی ہے نا سامنے، کہ کس طرح سے واٹس ایپ پہ جے آئی ٹیاں بنی، پاناما میں نام آنے کی بجائے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نکال دیا گیا. کون سا آپ نے ثابت کیا ان کے اوپر جو آج بھی آپ
بڑی مطلب مجھے سخت لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتی، آپ بڑے وہ جو ہے کھل کے کرپشن کے الزامات، کون سا لگایا کرپشن کا الزام یہ تو بتا دو. آج تک آپ نواز شریف ان کی فیملی کے اوپر کرپشن کا الزام بھی نہیں لگا سکے، لیکن اب یہ باتیں تو سامنے آئیں گی. واٹس ایپ پہ JIT کیسے بنی، سرینا سے لفافے میں کیا آیا، کس طرح سے مانیٹرنگ جج لگایا گیا، الزامات تو انہوں نے بہت لگائے، عدالت سے جو ہے کس طرح سے جو ہے جو فیصلے آئے یہ ارشد ملک نے کہا مجھ سے، ایک منٹ، ارشد ملک جو ہے وہ کہہ کے بیچارے قبر میں چلے گئے اور انہوں نے بتا دیا کہ کیسے ان سے فیصلہ لیا گیا تھا. تو ان تمام باتوں کو سامنے تو آنا ہے. ہم نے کیا ڈیل کرنی ہے، جن کے پلے کیا ہے، جن کے ڈیل کرنی ہے، ان کو ڈیل کی ضرورت ہے. اب ان کو جو ہے وہ عام آدمی ان کو ڈھونڈ رہا ہے. ان کے جو ہے نا، ان کے جو حالات ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں. بھی آگے آگے آپ دیکھیے، جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ابھی ان کی ہم نے جو ہے وہ ان کی جنازہ پڑھایا، ان کی سیاسی تحریک انصاف کا بھی ان کا تدفین ہم نے پنجاب میں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، تو یہ مہربانی کریں، ہمت ذرا باریک بینی سے، مزہ نہیں آئے گا. صداقت بھائی صاحب حوصلہ کرنا ہے، مزہ نہیں آنا ورنہ لڑنے کا. عظمہ بات سنیں، یہ جو ابھی پہلا مرحلہ ہوا ہے KP میں بلدیاتی الیکشن کا، اور اس کے بعد پنجاب میں جو ہم توقع کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، فورسی کر رہے ہیں ہم لوگ، نظر یہ آ رہا ہے کہ جو نیا نظام عمران خان صاحب لے کر آئے، ایک تو ان کی بڑی یہ سیاسی فتح ہے کہ ایک آزاد انہوں نے نظام دیا ہے، اور اس نظام میں کیونکہ ڈائریکٹ الیکشن ہونے ہیں اور اپنے تحصیل اور سٹی میئرز کو منتخب کرنا ہے، تو اس نظام میں KP میں تحریک انصاف کو زیادہ ووٹ پڑا ہے اپوزیشن جماعتوں کے. یہ ثابت کرتا ہے کہ اگلے الیکشن میں بھی ایک ٹف مقابلہ ہوگا. جب بھی الیکشن ہوتا ہے، ارلی ہوتا ہے یا بعد میں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کی پارٹی جو اڑ جائے گی کہیں. کر لیا آپ نے؟ نہیں مسعود، کمال ہے، آپ نے کہاں سے لے لی یہ کیلکولیشن کہ ان کو ووٹ زیادہ پڑا ہے؟ پیارے بھائی، ان کو 18.47% ووٹ پڑا ہے اور ان کے خلاف 81.54% ووٹ پڑا ہے. 80% ووٹ 81% آپ ساری جماعتوں کا ملا کے بات کر رہی ہیں نا، میں انڈیویجول کی بات کر رہا ہوں. پتہ نہیں جی، میں ان کے خلاف نہیں، انڈیویجول کی بات ہی نہیں ہے نا. بات تو یہ ہے کہ ایک آپ کی انکمبنٹ گورنمنٹ تھی جس نے بہت کام کر دیے تھے KP کے اندر، مثالی صوبہ بنا دیا تھا اور لوگ ان سے بہت خوش تھے، اور اس کو ووٹ کتنا پڑا، اور اس حکومت کے خلاف کس نے، کتنے لوگوں نے جو ہے ان کی کارکردگی کو جو ہے وہ خاطر میں نہیں لایا اور ان کے خلاف ووٹ دیا. تو برائے مہربانی یہ ایک تو یہ کریکشن فرما لیجئے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ابھی ہمیں میں نے انڈیویجول پارٹی کی بات کی تھی. اب ایک منٹ جی، آپ انڈیویجول کر نہیں سکتے. ایک طرف گورنمنٹ ہے جو وہاں موجود ہے، جس نے وہاں پرفارم کیا ہے اپنی طرف سے، دوسری طرف وہ ہے کہ جو اس گورنمنٹ کے جو ہے وہ خلاف ہیں. سو اس لیے اس بات کو اس طرح سے دیکھا جاتا ہے. ایک علیحدہ پارٹی کا جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. بہرحال وہ بھی آپ نکال لیں تو سیٹیں پھر بھی JUIF کی زیادہ ہیں ان کی سیٹوں سے. جو میں امپورٹنٹ بات لیگلی کرنا چاہتی ہوں، جی میاں نواز شریف صاحب کو جن 2 کیسز کے اندر سزا ہوئی، جس کے اندر جو ہے وہ ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر مریم صاحبہ کی جو ہے وہ چل رہی ہے اپیل، اور اس اپیل کے اندر نیب پچھلے 2 مہینے سے ثبوت لینے گیا ہوا ہے. میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ ہی کے پروگرام میں کہا تھا کہ صداقت صاحب اگلی دفعہ ان کو ثبوت دے کے بھیجیے گا. اس دفعہ پھر ان کو بخار ہو گیا تھا. تو اب آپ کے بخار اتارنے کا ٹائم ہے. اب آپ کو ہم نے بخار اتار کے سامنے لانا ہے اور دنیا کا یہ لوگوں کو بتانا ہے. اس وقت پورے ملک کو پتا ہے، پوری دنیا کو پتا ہے کہ نواز شریف کے ساتھ کیا ہوا، نواز شریف کو کس طرح سے ہٹایا گیا تاکہ عمران خان کو لانا تھا، پر یہ سوغات لا کے یہ ملک کا حال کرنا تھا. تو اس کے گناہگار وہ لوگ ہیں جنہوں نے، ہمارا تو کچھ نہیں، ایک منٹ مسعود، ہمارا کچھ نہیں بگڑا، ہماری پارٹی بھی انٹیکٹ ہے، ہم متحد بھی ہیں، ہمارا لیڈر بھی ماشاءاللہ جو ہے وہ اپنے نظریے پہ قائم ہے. ہم ان سے ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہم آج بھی وہی کہہ رہے ہیں. ہماری کوئی ڈیل ویل جو ہے وہ ڈیلیں نہ ہم کرتے ہیں. اس وقت بھی جدہ، پیارے بھائی آپ پتہ نہیں کہاں تھے، اس وقت بھی جدہ بھیجا گیا تھا مشرف کی طرف سے، بیکاز مشرف بھی آپ کی طرح کا بزدل تھا، وہ نواز شریف کے ہوتے ہوئے حکومت نہیں کر پا رہا تھا. مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے عظمہ، ایک بریک کی طرف جانا ہے، ایک بریک کی طرف جاتے ہیں. واپس آنے کے بعد اس پر مزید بات کریں گے کہ عمران خان صاحب اس وقت جو سیاست کھیل رہے ہیں اس میں کہیں یہ شائبہ ضرور موجود ہے کہ اگر عمران خان صاحب اصلاحات کا جو ان کا ایجنڈا ہے اس کو فالو کرتے ہیں، جیسا بلدیاتی الیکشن میں ان کا ہوا، اور نئی چیزیں سامنے آتی ہیں، تو پھر کیا صورتحال بنے گی. ایک بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، وہ تو جب ہوگی ابھی باتیں ہو رہی ہیں. ایک اور اہم معاملہ یہ ہے کہ تحریک انصاف جس نے اپنی تنظیمی ڈھانچے کو تحلیل کر دیا عمران خان صاحب نے، تو صداقت علی عبادی صاحب اسد عمر صاحب کو اپنی تحریک انصاف کے نئے سیکرٹری جنرل کے عہدے پر مقرر کر دیا ہے.
عامر کیانی جو ہیں وہ پارٹی کے ایڈیشنل سیکرٹری جنرل ہیں. پھر وفاقی وزیر پرویز خٹک خیبر پختونخوا، علی زیدی سندھ، قاسم سوری بلوچستان، شفقت محمود پنجاب اور خسرو بختیار جنوبی پنجاب کے صدور ہوں گے. اور یہ وہاں پر اب نئی تنظیم سازی کریں گے، نیا ڈھانچہ ترتیب دیں گے. اتنا وقت ہے آپ کے پاس. ایک الیکشن سائنس جو ہوتی ہے وہ مضبوط، اگر آپ کا اسٹرکچر موجود ہے پارٹی کا تبھی آپ اچھے الیکشن لڑ سکتے ہیں، چاہے آپ کتنے ہی پاپولر ہوں. پاپولرٹی اپنی جگہ، لیکن اس وقت آپ کی پاپولرٹی میں بھی کمی آئی ہے مہنگائی کی وجہ سے، دیگر معاملات کی وجہ سے. ایسے موقع پر یہ جو فیصلہ کیا ہے عمران خان صاحب نے، یہ بہت رسکی فیصلہ نہیں ہے؟ اچھا مسعود، میں اس کا جواب دوں گا. پہلے حصے پہ جو آپ نے پہلے بات کی کہ نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی اور شہباز صاحب کو سزائیں ہو رہی ہیں اور کوئی ثبوت نہیں ہے. مسعود میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، کبھی آپ نے 2 ارب 74 کروڑ اکٹھا دیکھا ہے؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ لکھا بھی نہیں بھائی میں نے. آپ نے جواب نہیں دیا. میں نے لکھا بھی نہیں ہے. اچھا یہ ایک جی ملک مقصود ہے، چپڑاسی ہے یہ شریف شوگر مل کا، اس کے اکاؤنٹ میں 2 ارب 74 کروڑ روپے کی ٹرانزیکشن ہے. آپ اور میرے سے کتنا زیادہ یعنی ہم سے کئی ہزاروں گنا زیادہ امیر آدمی ایک چپڑاسی ہے، اس کا نام ملک مقصود ہے. محمد اسلم ہے، اس کی تنخواہ 10,000 ہے. صداقت بھائی یہ باتیں آپ بھی کرتے ہیں، ہم بھی بتاتے ہیں، لیکن دیکھیں ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ برطانیہ کہہ رہا ہے کہ یہ رقم برطانیہ نہیں پہنچی، منی لانڈرنگ نہیں ہوئی ہے. آپ یہ بات ریپیٹ تو کر رہے ہیں، آپ ہمیں بتا رہے ہیں. آپ ذرا سوال سنیں نا، پکڑ نہیں رہے نا آپ لوگوں کو. آپ ضرور ہمدردی کریں. آپ کو مجھے پتا ہے ملک ہمدردی نہیں صداقت بھائی، ہمدردی نہیں. دیکھیں ٹیکنیکل بات ہے، میں ثبوت کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں ثبوت تو اس وقت ثبوت کوئی نہیں ہے نا. سنیں یہ وہ تمام ہیں جو شہباز شریف صاحب کے 16 ارب کے منی لانڈرنگ کے کیسز عدالت میں جمع ہوئے ہیں اور یہ ثبوت جمع ہوئے ہیں. چلیں آپ نہیں مانتے، مجھے بتائیں لندن کا جو میاں نواز شریف کا گھر ہے، ایجنسی برطانیہ نہیں مانتی. سنیں نا آپ یار دیکھیں نا، اگر عدالتوں نے سزا دے دی ہے تو آپ کہتے ہیں ثبوت کوئی نہیں. میں آپ کو ثبوت دے رہا ہوں. نواز شریف صاحب جس گھر میں تشریف فرمائیں جو 4 فلیٹ ہیں جو اربوں روپے کے، نواز شریف صاحب نے اس کے ثبوت میں پتہ کیا دیا ہے؟ ایک قطری خط. کوئی رسید، آپ کوئی عدالت میں جائیں نا. میں عدالت میں گئے نا، عدالت نے سزا دے دی ہے. وہاں پر تو سزا عدالت دے رہی ہے، سپریم کورٹ نے سزا دے دی ہے. کمپنی سے تنخواہ واجب الادا تھی وہ نہیں لی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے اور نیب کی عدالت نے میاں نواز شریف صاحب کو اس کیس میں سزا دے دی ہے. آپ بتائیں وہ کیا کریں؟ وہ تو یہاں سے چلے گئے، وہ تو بیماری کا بہانہ بنا کے چلے گئے. آج وہ واپس آ کے احسان کر رہے ہیں. آپ کیسے کہتے ہیں؟ ہم تو آپ سے پوچھتے ہیں، آپ نے کیوں جانے دیا؟ عدالت نے سزا دی ہے. چلیے وہ یہ معاملات مجھے بتائیں صدقت یہ معاملات عدالت میں طے ہونے ہیں، عدالت میں طے ہونے ہیں یہ معاملات. نہیں طے ہو گیا نا، نواز شریف کی ضمانت ان کی تو اپیل بھی خارج ہوگی. اب تو وہ سزا یافتہ ہیں. اب وہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ وہ آئیں گے اور ان کے کیسز ختم ہو جائیں گے اور ایک دن وہ آ کے دوبارہ وزیر اعظم بنیں گے. وہ آئیں گے سیدھا جیل جائیں گے اور کیس بھگتیں گے. اب دوسرا سوال آپ کا جی، اور جو آپ کہتے ہیں ثبوت نہیں ہے، ثبوت عدالتوں میں ثابت ہو کے، سزا ہو کے، اپیلیں ریجیکٹ ہو کے مکمل طور پہ سرٹیفائیڈ کرپٹ ثابت ہو چکے ہیں. ایک اور دور گزرا ہے عدلیہ کا ایسا ابھی ہونے والے ہیں، یہ ملک مقصود والے جو بہت عرصے تک ڈسکس کیا جائے گا. سوال تھا تنظیم والا، مجھے کرنے دیں. آگے پر آ جائیں، آگے آ جائیں. اچھا تنظیم کا سوال ہے. جی دیکھیں یہ پہلے بھی عامر کیانی صاحب جنرل سیکرٹری تھے، اب وہ ایڈیشنل جنرل سیکرٹری آگے. مختلف عہدیدار تھے، ایک عہدیدار میں بھی تھا، نارتھ پنجاب کا پریزیڈنٹ تھا. پارٹی نے فیصلہ کیا، الیکشن میں رزلٹ نہیں آیا، لہذا جو ایگزسٹنگ تنظیم ہے اس کو توڑ کے پی ٹی آئی کی تنظیمیں، پی ٹی آئی کے پاس لاکھوں کارکن ہیں. یہ آپ سوال کیا کریں، جہاں بڑے بھائی وزیر اعظم، چھوٹے بھائی وزیر اعلیٰ، چھوٹا بیٹا پنجاب کا اپوزیشن لیڈر، بڑا بھائی مرکز کا اپوزیشن لیڈر، جہاں پہ وہ سمدھی صاحب وزیر خزانہ، ان کی بات کریں. یہ پارٹی ہے جس میں لاکھوں کارکن ہیں. یہ اس کی ری آرگنائزیشن بھی ہو جائے گی اور انشاءاللہ. یہ کیا باتیں کرتے ہیں آپ؟ اپوزیشن جیتی ہے، مسلم لیگ نون کے پی کے میں 2 سیٹیں لے کے بیٹھی ہے. بالکل ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ فرق نہیں پڑے گا، سب سے زیادہ لیکن سوال یہی ہے، سب سے زیادہ ووٹ ان کی تو بات ہی نہ کرا کریں. سوال یہی ہے صداقت بھائی، آپ کے پاس واپس آؤں گا اور یہی سوال لے کر آؤں گا کہ عمران خان صاحب نے جو کچھ بھی کرنا چاہا، بعد میں ان کو پتہ چلا کہ ان کی پارٹی اس کے لیے تیار نہیں تھی، ان کے ہاں آپ کے اندر مسائل موجود تھے. اس دفعہ آپ الیکشن، ایک چھوٹا سا الیکشن، بلدیاتی الیکشن کا ایک مرحلہ خیبر پختونخوا میں، اس میں آپ کو شکست ہوئی اور آپ کو اتنا بڑا فیصلہ کرنا پڑا. تو
پارٹی کا کیا حال ہے, آپ کے لوگ کیسے عوام میں جا رہے ہیں, جا بھی پا رہے ہیں, نہیں جا پا رہے. کم از کم کراچی کی حد تک تو میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے ایم این ایز ایم پی ایس عوام کے درمیان نظر نہیں آتے ہیں. تو یہ صورتحال ہے آپ کی. سحر کامران صاحبہ, آپ کو لگتا ہے آپ کی ایک بڑی سیاسی پارٹی ہے, پورے آپ کی پارٹی نے کئی مرتبہ حکومت کی ہے, بلدیاتی الیکشن قریب ہے, یہ تمام صورتحال ہے, اور ایسی صورت میں یہ فیصلہ کر لینا یہ ایک بہت بڑا رسک نہیں ہے تحریک انصاف کے لیے؟ دیکھیں, پہلی بات یہ کہ عمران خان احمد نیازی صاحب نے اپنی ہر بات کی نفی کی ہے. ابھی میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ یہ وہی تمام لوگ ہیں جس کو کسی کو نااہل جو ہے وزیر خزانہ کے عہدے سے ہٹایا گیا, کسی کو ادویات کے جو ہے وہ قیمتیں بڑھنے پہ ہٹایا گیا, کسی کو کسی کے اوپر یہ الزام ہے کہ جب دنیا بھر میں تیل کی قیمت کم تھی تو یہاں پہ ٹینکر پورٹ پہ پڑے ہوئے تھے اور پاکستانیوں کو پیٹرول نہیں مل رہا تھا تو قیمت نہیں بڑھی. کسی کے اوپر کوئی کیس ہے, کوئی آٹا چینی جو کرپشن کیس کے اندر مافیا ڈکلیئر ہوا تھا. تو یہ تو عمران خان احمد نیازی صاحب نے ٹیم بنائی ہے, اور میں یہ سوچتی ہوں کہ ایک بلدیاتی الیکشن ہارنے پہ اتنے ایکشن, اتنی پریشانی, اتنے ترجمانوں کے اجلاس, اتنی میٹنگز, بھائی آپ نے پورے پاکستان کو فیل کر دیا. آپ نے پورے پاکستان کی شکست کا جو ہے وہ آپ کے اوپر جو ہے وہ میں سمجھتی ہوں آپ کے اوپر بوجھ ہے. آپ نے اس کے لیے کیا کیا؟ آپ نے شروع میں تو بولا تھا پچھلے سال میری پارٹی کے اندر مافیا ہیں, آپ نے بولا کہ جی مافیا جو ہے وہ ان کے آگے کھڑے ہوئے ہیں, میں ایکشن لوں گا. پھر کیا ہوا؟ آج جو ہے پاکستان جو ہے وہ بدترین مہنگائی کے دور سے گزر رہا ہے. آج پاکستان کا کوئی نظام چل نہیں رہا. میں آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہ رہا ہوں, کی کارروائیاں ہو رہی ہیں. آپ سے ایک اور سوال, سر ایک اور سوال کرنا چاہ رہا ہوں. ایک دم سے آصف علی زرداری صاحب ایکٹیو ہو گئے, بلاول صاحب لیڈ کر رہے تھے, بلاول صاحب اب پیچھے ہیں اور آصف علی زرداری کہہ رہے ہیں اب میں خود آگے آؤں گا. تو کیا ایک بار پھر یہ ثابت ہوا ہے کہ بلاول صاحب ابھی تیار نہیں ہیں؟ نہیں, بالکل مسعود, بلاول بالکل جو ہے وہ متحرک ہے, اور سابق صدر آصف علی زرداری بھی متحرک ہے. یہ آپ نے کہاں دیکھا کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری متحرک نہیں ہے یا فعال نہیں ہے یا وہ جو ہے اپنا کردار ادا نہیں کر رہے؟ بالکل. اور آپ نے یہ دیکھا کہ سابق صدر آصف علی زرداری پنجاب میں آئے, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری پنجاب میں آئے, ہم نے اپنا ووٹ بینک ریوائیو کیا, پیپلز پارٹی نے اپنا ووٹ بینک ریوائیو کیا. اب یہ کون سی پابندی ہے کہ سابق صدر آصف علی زرداری جو ہے وہ سیاسی میدان میں نہیں آ سکتے؟ وہ اس وقت سب سے جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ بردبار, سب سے تحمل پسند اور سب سے میچور سیاستدان ہے. جو لیڈ ٹیم کو بلاول کر رہے تھے نا, مسلسل ہر جلسے میں, پی ڈی ایم کا جلسہ ہو, علیحدہ اپنے جلسے ہوں, ریلیاں ہوں, وہ فیلڈ میں تھے, وہ بات کر رہے تھے. بلاول زرداری صاحب بیک گراؤنڈ میں تھے, اب بیک گراؤنڈ سے باہر آ گئے, سامنے نظر آ رہی, تو اس لیے میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں. دیکھیں, بات یہ ہے کہ بلاول ابھی بھی میدان میں ہے. آپ ابھی بھی دیکھیں کہ بلاول جو ہے لیڈ کر رہے ہیں پارٹی کو, بلاول جو ہے وہ چیئرمین ہے پارٹی کے. مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اگر بلاول لیڈ کر رہے ہیں تو باقی تمام ممبرز راجہ پرویز اشرف کچھ نہ کریں, خورشید شاہ صاحب کچھ نہ کریں, جو پریزیڈنٹ ہے پیپلز پارٹی کے سابق صدر آصف علی زرداری صاحب وہ چپ کر کے بیٹھ جائیں, وہ کوئی بیان دیں گے. دیکھیں, ان کے بیان دینے سے مجھے پتا ہے ہلچل ہوتی ہے, خوف آتا ہے, کیونکہ سب کو پتا ہے کہ وہ ایک ذہین اور زیرک سیاستدان ہے. وہ جب بات کرتے ہیں تو اس سے جو ہے بہت سے جو ہے وہ ہلنے لگتے ہیں برج. یہ معلوم ہے, بہت سارے لوگ جو ہے جو ان کے پہ تنقید بھی کرتے ہیں وہ بھی ان کی ذہانت اور ان کی سیاست کے متعارف ہیں, ان کی میچورٹی کے, ان کی ایک اپنی اسٹینڈنگ ہے. انہوں نے کبھی انتقامی سیاست کا رخ ٹھیک ہے, آپ کہہ رہی ہیں کہ بلاول ہی لیڈ کر رہے ہیں. آصف علی زرداری صاحب ظاہر سی بات ہے پارٹی کے کو چیئرمین ہیں تو آ سکتی ہیں, منظر عام پر آ سکتی ہیں, لیکن وہی والا معاملہ کہ جو ہم نون لیگ میں دیکھتے تھے کہ کبھی نواز شریف, کبھی شہباز شریف صاحب آگے ہوتے تھے, کبھی بلاول, کبھی مریم ہوتی تھی, اور دونوں کی لب و لہجے میں فرق ہوتا تھا. تو یہاں پر بھی صورتحال کچھ اسی طرح سے نظر آ رہی ہے. عظمہ, صداقت علی عباسی صاحب نے بڑی بات کی, کہہ لیں گے جی وہ آئیں گے, آتے ہی جیل جائیں گے, اور کوئی امکان نظر نہیں آتا نواز شریف صاحب کا کہ وہ آنے کے بعد جو ہے سیاست میں فعال ہو سکیں, اور وقت بھی اتنا شاید نہیں ہے. کیا لگتا ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں, وقت جن کے کام رہ گیا ہے انہی کا رہ گیا ہے. بالکل وہ جیل جائیں گے اور باعزت طریقے سے واپس آئیں گے. یہ وہ فکر منائیں جن کے اب سچی مچی کافی لمبے عرصے کے لیے جیلوں میں جانے کا پروگرام ہے, جنہوں نے کرپشن کی ہوئی ہے, جن کے لمبے فائلیں بنی ہوئی ہیں, لیکن چونکہ وہ ابھی تک منظر عام پہ نہیں آئی, وہ آنی ہے. میری گزارش ایک باتیں ہیں, صداقت بھائی کو میرا مشورہ ہے کہ جو آپ کو پڑھا کے بیچتے ہیں نا, ان سے کہا کریں پوری طرح تیاری کرایا کریں. اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے میاں صاحب کی اپیل جو ہے
وہ پیارے بھائی اس لیے ریجیکٹ کیے چونکہ وہ ملک میں نہیں تھے، اور میرے پیارے بھائی ان کی سزا سسپینڈ ہو چکی ہے، اور سزا سسپینڈ ہوتے ہوئے اس کیس کے فیصلے میں کیا لکھا گیا ہے کسی وقت ذرا فرصت میں اگر ناگوار نہ گزرے تو پڑھ لیجئے گا۔ اب بھی ہائی کورٹ نے یہی سوال پوچھا، یہ جو قطری خط بعد میں کرتے ہیں نا، وہ قطری خط جو آیا ثبوت کے طور پر، انہوں نے پوری پلاننگ کے تحت جو قانون کا ضابطہ تھا کہ اس جو جس نے خط بھیجا تھا اس کی گواہی لی جاتی، انہوں نے باقی جو ہے مشرف کے لیے تمام تر فیسلٹیز ہو سکتی تھی، وہ گواہی نہیں لی گئی اور آج وہ قطری خط مذاق بنا دیا گیا۔ اسی کا ذکر اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ہوا جب کیلیبری فونٹ کی بات ہوئی، اور کیلیبری فونٹ میں ججز حضرات نے بھی یہی کہا، انہوں نے کہا ہمیں میڈیا کے تماشے کے لیے نہیں چاہیے، ہمیں یہ بتائیے 2005 میں جب رابرٹ ہیڈلے نے اس کی گواہی موجود ہے ریکارڈ کے اندر، اس نے کہا کہ 2005 میں یہ موجود تھا، لیکن یہ چونکہ ایک پروپیگنڈا پارٹی ہے، انہوں نے وہ کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے، اب وہ تمام چیزیں درست بھی ہونی ہے۔ دیکھیے جو فیصلے آپ نے لیے اپنے آپ کو حکومت میں لانے کے لیے، ان فیصلوں کو صحیح تو ہونا ہے، تاریخ میں بھی ہونا ہے اور ریکارڈ میں بھی ہونا ہے، اس لیے ہمارے فیصلوں کی فکر نہ کرے پیارے بھائی۔ وہ آپ کا اللہ بخشے، وہ جو آپ کا منی لانڈرنگ کا کیس ہے نا، ہمارے منی لانڈرنگ کے کیس کے اوپر این سی اے نے دیکھ لیا منی لانڈرنگ کیا ہوتی ہے، ہمارے ملک سے پیسہ چوری ہو کے وہاں جائے، وہ کہتے ہیں ہوا ہی نہیں، نہ یو اے میں ہوا، این سی اے کہتی ہے، نہ یو کے میں ہوا، ان کے گھر بیٹھ کے ہی ہو گیا، یہ الزام لگا لیتے ہیں۔ اس کے بعد جو چار فلیٹ نہیں ہے بھائی، 2 فلیٹ ہے، کہیں تو اپنے حقائق درست کر لو، اور وہ 2 فلیٹ کے اوپر نا حسین نواز کو براڈ شیٹ کو جو ہے نا ان کو پیسے دینے پڑے ہیں الزام لگانے پہ، چونکہ لندن ہائی کورٹ نے لکھا کہ ان فلیٹس کی خریداری کے اندر کہیں پر کوئی اچھا مجھے جلدی سے یہ بتائیں تاکہ میں صداقت بھائی کے پاس جاؤں۔ براڈ شیٹ، ایک منٹ، آخری بات مسعود، ایک منٹ بتائیں۔ وہ براڈ شیٹ جو ہے نا، جو آپ کے بڑوں نے مشرف صاحب نے ہائر کی تھی اور اس کے بعد آپ نے حصے لیے ہیں، شہزاد اکبر نے اس کے اندر، وہ براڈ شیٹ ان فلیٹس کی قیمت سے زیادہ جو ہے اس کو پاکستان پے کر بیٹھی ہے براڈ شیٹ کو۔ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، بٹ آپ لوگوں میں کچھ بھی نہیں ہوتی ہے۔ چلیں میں اگلا سوال کرنا چاہتا تھا لیکن صداقت بھائی کے پاس جاؤں گا۔ صداقت بھائی، نون لیگ تو یہ سمجھتی ہے کہ کیسز تو اڑ کے رہ جائیں گے، کوئی کیسز ویسز نہیں، سزائیں وزائیں سب ختم ہو جائیں گی، عوامی دباؤ۔ آپ کی جو پرفارمنس رہی، آپ خود بھی اس کو مانتے ہیں کہ کوئی بہت اچھی پرفارمنس نہیں رہی، مہنگائی کے حوالے سے، عوام کو ریلیف دینے کے حوالے سے دسیوں آپ نے کوششیں کی ہیں۔ اب تک کی سیاست لگ یہ رہا ہے کہ بیک ٹو اسکوائر زیرو، اسی طرف واپس جا رہے ہیں ہم لوگ۔ اچھا مسعود، میں جتنی دیدہ دلیری سے ابھی عظمہ صاحبہ بول رہی تھی، کاش ان کے لوگ اگر عدالتوں میں بھی بولتے تو اتنی شرمندگی اور اتنی بدنامی نہ اٹھانا پڑتی۔ جب قطری خط عدالت نے اٹھا کے باہر مارا، یہ جو دلیلیں یہاں دے رہی ہیں آپ کا وکیل کو وہاں دینی چاہیے تھی کہ بھائی یہ قطری خط اصلی ہے۔ اور وہ قطری خط کیا تھا کہ نواز شریف صاحب کو انہوں نے پوچھا یہ جو آپ نے فلیٹ 2 ہیں کہ 4 ہیں، مجھے کیا چوری گئی ہیں، ان کا کوئی ثبوت دیں، بتائیں کہ پیسہ کہاں سے آیا۔ میاں اب بھائی بات سن لینا، میں نے آپ کی سنی ہے، میاں صاحب کے بچے دونوں 18 سال کے تھے، وہ ظاہر ہے 2 ارب روپے تو کما نہیں سکتے تھے، تو پیسہ پاکستان میں آپ نے کوئی کمیشن لیا، کوئی موٹر وے کا کمیشن، کوئی بجلی کے منصوبوں کا کمیشن لیا، یا آپ نے کوئی کمایا؟ اگر کمایا تو ہمیں بتائیں پاکستان میں کہاں کمایا، اور اگر پاکستان سے باہر آیا تو کوئی بینکنگ چینل کا ثبوت دیں۔ وہاں پہ آپ نے قطری خط پکڑایا جس کو عدالت نے اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک کے میاں صاحب کو نہ صادق، جس کا مطلب جھوٹا ہوتا ہے، اور نہ ایماندار، ان کو جس کو میں ورڈ نہیں یوز کرنا چاہ رہا، آپ کے لیڈر ہیں، ان کو نہ صادق اور نہ امین ڈکلیئر کر کے باہر پھینک دیا، وزیر اعظم کی کرسی سے اتار دیا۔ صداقت بھائی ایک بات مجھے اور بتائیے، ٹھیک ہے یہ عدالت نے کیا، مجھے ایک بات اور بتائیں۔ نہیں یہ کہہ رہی ہے مجھے بتائیں، انہوں نے کہا ثبوت دیں۔ ہاں اسی بات کو آپ آگے بڑھائیے۔ پاناما آیا، 450 لوگوں کے نام آئے، اس کے بعد بہاماس اور پھر دوسری لیگز آئیں، کوئی 2000 سے زیادہ لوگوں کے نام آئے۔ مجھے نہیں پتا کہ کوئی تیسرے یا چوتھے بندے کا نام جو اس لسٹ میں موجود ہو، اس پر حکومت نے اتنا ایمفیسس کیا ہو، اتنا زور دیا ہو، عدالتوں میں گئے ہوں، جے آئی ٹیز بنی ہوں، پھر ایسا کیس چلا ہو کہ اس پہ جج مقرر کیا گیا ہو، مانیٹر جج مقرر کیا گیا ہو۔ ایسی کیا خاص بات ہے کہ سارا کا سارا دباؤ آپ کا نواز شریف فیملی پر؟ یہ سیاسی انتقام نہیں ہے، یہ احتساب ہے، اسے کیسے ثابت ابھی بھی نہیں پتا چلا؟ مسعود آپ کو یاد ہوگی وہ تقریر جب انہوں نے کہا تھا حضور قوم کے سامنے یہ ہیں وہ ذرائع، اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ میں کون گیا تھا؟ تو اب اگلی بات یہ جو میں بات پچھلی کر رہا تھا آپ کے اشارے میں، کہ میاں صاحب کے پاس جو کیس بنا ہے، وہ کیس یہ بنا ہے
کہ آپ کا پوری دنیا میں جتنے لوگوں کے کرپٹ وزراء تھے، وزیر اعظم تھے، ان کے اثاثے پکڑے گئے، اس میں مریم صاحبہ کے نام فلیٹ نکل آیا. عدالت نے کہا اس کا آپ ثبوت دیں کیونکہ آپ ملک کے وزیر اعظم ہیں، آپ ملک کے لیڈر ہیں، آپ ایک بڑی پارٹی کو لیڈ کرتے ہیں. تو میاں صاحب خود پیش کیا اپنے آپ کو کہ حضور یہ ہیں وہ ذرائع. اور جب ان کو جے آئی ٹی بنی، انہوں نے مٹھائیاں کھلائیں کہ اب نواز شریف صاحب مینج کر لیں گے، محکموں کو مینج کر لیں گے، اداروں کو مینج کر لیں گے. تو یہ جو فیصلے ہیں بھائی جان، یہ میں نے نہیں کیے، پاکستان کی عدلیہ نے کیے. آج عدلیہ کے جج سن رہے ہوں گے. میں ایک بریک کی طرف جاؤں گا، یہ مذاق اڑایا جا رہا ہے. اور ایک بات میں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں، رپورٹنگ کرتا رہا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ اگر ایف آئی آر میں آپ 4 باتیں درست لکھیں اور 2 باتیں غلط لکھ دیں تو ایف آئی آر کمزور ہو جاتی ہے. نواز شریف صاحب نے کیا کیا، کیا نہیں کیا، عدالتیں اس کا فیصلہ کریں گی. بہرحال وہ ایک مقبول لیڈر ہیں، واپس اگر آتے ہیں تو پھر حکومت کے لیے پرابلم ضرور ہوگی. ایک بریک کے بعد اس پر مزید بات کرتے ہیں. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ملک میں جو عدلیہ کی صورتحال ہے تو جو ورلڈ انڈیکس ہے اس کو آپ کو دیکھ کے سمجھ میں آ جانا چاہیے. بڑی بہتری کی ضرورت ہے اور اسے اب اوپر سے لے کر نیچے تک سمجھا جاتا ہے کہ اس میں بڑا کام کرتا ہے، اور اس کی ریفارمز بھی عمران خان صاحب کو کر دی تھی. نواز شریف صاحب کا معاملہ ہو، زرداری صاحب ان کی فیملی کا معاملہ ہو، ان کی پارٹی کا معاملہ ہو، عمران خان کا، عدالتوں میں یہ معاملات چلیں گے. اور ہمارے یہاں صورتحال یہ ہے کہ جس کے پاس جتنی قوت ہوتی ہے وہ اسی طریقے سے وکیل ہائر کرتا ہے اور پھر کیسز. اس لیے کہتے ہیں کہ امیر کا قانون اور ہے، غریب کا قانون اور ہے. بہرحال یہ سفر فیصلے وہاں ہونے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے سامنے موجود ہیں، ان کے جواب تو آنے چاہیے. سیر کامران صاحبہ، حکومت کی طرف سے کتنے بھی الزامات لگتے ہوں لیکن کچھ چیزیں فیکٹ کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہیں اور ڈاکیومنٹ پہ موجود ہیں. مثال کے طور پر ایک اسٹینوگرافر جس کا نام مشتاق ہے، وہ ایک گھر خریدتا ہے 15 کروڑ کا، آصف علی زرداری صاحب کو دے دیتا ہے. ایک عام آدمی پریشان ہے کہ یہ کیسا بندہ ہے کہ ایک اسٹینوگرافر ایک ملازم ہے اور وہ گھر خرید رہا ہے اور پیمنٹ کر رہا ہے زرداری صاحب کے لیے. اور یہ اسٹیبلش ہوا اور آپ نے اس پر، آپ کے وکیل نے یہ پلی لی کیونکہ نیب کا قانون تبدیل ہو گیا ہے، لہٰذا یہ نیب کے زمرے میں نہیں آتا. آپ کی پارٹی کو خود اس کا جواب دینا چاہیے. اسی طرح سے شہباز شریف صاحب کے ملازمین ہوں، حمزہ شہباز صاحب کے ملازمین ہوں، ان کے اکاؤنٹ سے اربوں روپے کہیں جا رہے ہیں، کہیں آ رہے ہیں. تو یہ ان کے جوابات ان پارٹیز کو خود دینے چاہیے تاکہ عوام مطمئن ہو سکیں، بجائے یہ کہ حکومت پر الزام لگائیں. سمجھتی ہیں آپ ایسا ہونا چاہیے؟ دیکھیں مسعود، بات یہ ہے کہ ابھی آپ جو باتیں کہہ رہے ہیں، اگر آج نیب کا قانون چینج ہوا ہے تو میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ جب یہ قوانین تھے تو اگر یہ باتیں حقیقت تھیں تو کیوں سامنے نہیں آئیں. ہاں، میں تو سمجھتی ہوں کہ عمران خان احمد نیازی صاحب کو صادق امین کا سرٹیفکیٹ مل گیا اور اس کے بعد ان کا جو ہے وہ ناجائز گھر جو ہے وہ 12 لاکھ دے کے ریگولرائز ہوا. جب 12 لاکھ دیے تو اس سے پہلے وہ ریگولرائز کیسے تھا؟ وہ کیوں نہیں آپ کی جو ہے وہ غیر قانونی پراپرٹی سمجھ کے ڈیمولش کیا گیا جب باقی پراپرٹیز ڈیمولش ہوتی ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں تو صادق اور امین کے سرٹیفکیٹ بھی کیسے بانٹے جاتے ہیں اور کس طریقے سے الزام تراشی ہوتی ہے. یہ الزام تو ہے نا سحر، آپ اس سے انکار نہیں کریں گی، ڈاکیومنٹس آپ نے دیکھے ہوں گے، یہ تو الزام ہے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ جتنی باتیں ہیں ہم نے سنی ہیں. اب مجھے یہ سوال تو میں عدالتی نظام سے پوچھوں گی نا کہ اگر یہ باتیں درست تھیں، اگر یہ واقعی ان اکاؤنٹ سے ٹرانسفر ہوئے تھے، اگر واقعی ان کے شواہد تھے کہ یہ ادھر گئے ہیں، اگر اس میں واقعی ذرائع جو ہیں وہ جائز نہیں تھے تو بھائی آپ نے کیا کیا؟ ہمارے یہاں یہ کیوں ہوتا ہے کہ جی لوگ پیدا ہوتے ہیں؟ آپ کی پارٹی سے جاننا چاہ رہا ہوں نا، خود آپ کے وکیل جو ہیں ان کا ماننا یہ ہے کہ جس وقت یہ ٹرانزیکشن ہوئی اس وقت پبلک آفس ہولڈ نہیں کرتے تھے زرداری صاحب، مگر یہ ٹرانزیکشن ہوئی، مشتاق اسٹینوگرافر نے کی یہ ٹرانزیکشن. دیکھیں مسعود، میرے علم میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں ہے کہ یہ اس طرح کی روزانہ ہم اتنی کہانیاں سنتے ہیں. کون سا ایسا الزام ہے جو نہیں لگا ہے سابق صدر آصف علی زرداری کے اوپر؟ کون سے ایسے، مطلب اب بھینس چوری، بکری چوری، ہر چیز کا تو الزام لگا دیا ہے. اور کیا کون سا الزام لگانا چاہتے ہیں؟ اور اگر وہ الزامات ہیں تو وہ پروف کیے نہیں ہوتے؟ یہ کہاں سے کھاتے بنتے ہیں؟ یہ کون بناتا ہے؟ یہ کون لاتا ہے؟ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو اس طریقے سے یہ ایک کہانی ہوتی ہے، پروپیگنڈا ہوتا ہے، یہ اس کو ختم ہونا چاہیے. اگر کسی کے اوپر کوئی جرم ثابت ہوتا ہے، آپ کے پاس ہے، میں آتا ہوں، میں اس پر صداقت صاحب کو ذرا لے لوں. صداقت صاحب، نہیں، ایک منٹ. اگر کوئی جرم ثابت ہوتا ہے تو ثابت ہونا نہ ہونا ایک الگ بات ہے کہ اخلاقیات کی بھی تو ایک بات ہوتی ہے نا، کہ ایک الزام لگ رہا ہے، میڈیا پہ آ رہا ہے، آپ کا وکیل ایک بات کر رہا ہے، آپ کے کھاتے بول رہے ہیں، آپ کے ڈاکیومنٹس بتا رہے ہیں کہ ایسا ہوا ہے. عدالت کے معاملات تو مختلف ہے نا. میں نے ورلڈ انڈیکس کی بات کی، ہماری عدلیہ کی رینکنگ کیا ہے اس میں، تو اس کو چھوڑ کر پارٹی کو تو اپنا موقف عوام کے سامنے رکھنا چاہیے نا. صداقت صاحب، یہ نظر تو آتا ہے کہ ہوا ہے، لیکن آپ اسے ثابت نہیں کر پائے.
اپنے چوتھے سال میں بھی اس کو ثابت نہیں کر پائے. پوری حکومت, ساری مشینری آپ کے پاس, کیس اسٹرانگ آپ کے ادارے نہیں بنا پائے. ٹھیک ہے ادارے انڈیپینڈنٹ بھی ہیں لیکن حکومت میں آپ ہیں, ان کا آپ کا اثر و رسوخ ہوتا ہے. تو یہ تو بہت بڑی نااہلی, نالائقی عمران خان حکومت کی ہے. نہیں دیکھیں, میں آپ بھی نام دیں, ایک ہے اطہر عباس ہے, ایک کلرک ہے شریف شوگر مل کا, اس کی تنخواہ ہے 9,000 اور اس کے اکاؤنٹ میں 1 ارب 67 کروڑ روپے ہیں, وہ اکاؤنٹ میں ٹرانزیکشن ہوئی ہیں اور ایف آئی اے کے کیس عدالت کے حوالے کر دیا. دیکھیں ہمارا عدالتی نظام ہے, حکومت نے کیا کرنا تھا, ایف آئی اے نے سارے کیسز, سارے ثبوت, سارے 100 گواہ, 14 آدمی اور 28 اکاؤنٹس, ان کی ساری ڈیٹیل کورٹ کے حوالے کر دی ہے. اب کورٹ نے سزا دینی ہے, کورٹ میں کبھی ان کو کمر میں درد ہو جاتا ہے, کبھی ان کا وکیل بیمار ہوتا ہے. تو آپ مجھے بتائیں نا, جیسے آپ خود کہہ رہے ہو, میں کہہ رہا ہوں کہ ہم جیسے بندوں نے ساری زندگی کام کیا, ہم نے کبھی 1 ارب نہیں دیکھا, اور 9,000 روپے تنخواہ والا بندے کے پاس اگر 1 ارب آتا ہے اور وہ سیدھا اس کے پاس شہباز صاحب کے اکاؤنٹ میں جاتا ہے, تو کیا کہ وزیر اعلیٰ کو اس کا جواب نہیں دینا چاہیے؟ کیا ان کے نمائندوں کو اس بات پہ شرمندہ نہیں ہونا چاہیے, بجائے کہ وہ آپ کو مجھے تانے دے کہ دیکھیے گا انشاءاللہ صداقت بھائی, آپ وہ بات نہیں کر سکتے جو میں کہہ رہا ہوں. جو میں کہہ رہا ہوں آپ کی پوزیشن مختلف ہے, آپ حکومت ہیں, آپ یہ بات نہیں کہہ سکتے. آپ تحریک انصاف ہیں, آپ نے انصاف فراہم کرنا تھا اور آپ خود مان رہے ہیں کہ انصاف نہیں مل رہا. آپ ان پہ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ عدالتوں میں پیش نہیں آتے. آپ کے وزیروں پر کیس ہوتے ہیں, وہ عدالتوں میں نہیں جاتے. عمران خان صاحب کیبنٹ میٹنگ میں پھر فرماتے ہیں کہ بھئی فلاں بندہ جائے اور فیس کرے. بالکل بھلے میرے وزیر کے بارے میں بولیں, میں بالکل اپنے وزیر کو ڈیفینڈ نہیں کروں گا, اسے کہوں گا جاؤ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرو. یہ شہباز صاحب کو کیوں ڈیفینڈ کرتے ہیں؟ ان کے بیٹے, ان دونوں بیٹوں کے جو اکاؤنٹ ہیں ان میں اربوں روپے کی ٹرانزیکشن ہے. ٹھیک, میں آپ کے پاس آ رہا ہوں, میں آپ کے پاس آ رہا ہوں. دیکھیں میں نے سزا نہیں دینی, میرا سوال یہ نہیں, میرا سوال یہ ہے سزا نہیں دینی, سزا عدالت نے دینی ہے. آپ حکومت میں تھے, آپ کو ایکشن لینا چاہیے. آپ شہباز صاحب جانے اور عدالت جانے. ایک مخمسے کی صورت جو ہے بننی نہیں چاہیے تھی. ازما آپ کیا کہیں گی اس پر؟ پارٹی کی طرف سے مخمسے کی بات نہیں ہے, پارٹی کی طرف سے آنا چاہیے کہ یہ ملازم جو شہباز شریف صاحب کے تھے, حمزہ شہباز صاحب کے تھے, ان کے اکاؤنٹ سے اربوں روپے کی ٹرانزیکشنز کیسے ہوئی, آپ کو تو اسے کلیئر کرنا چاہیے نا اخلاقی طور پر. دیکھیے ہم کلیئر کہاں نہیں کر رہے, کلیئر ہم نے تو اپنے آپ کو این سی اے کے سامنے بھی پیش کر دیا. ہم نے تو یہاں پر ہر عدالت کو فیس کر رہے ہیں. شہباز صاحب, حمزہ صاحب ہر عدالت پیشی کے اوپر نہیں پہنچے ہوتے. ان کا پرابلم یہ ہے کہ یہ صرف الزامات لگا کر میڈیا ٹرائل کرتے ہیں. ابھی بار بار وہ تنخواہ اتنی, فلانی اتنی. مجھے یہ بتا دیں عمران خان کی تنخواہ کتنی ہے, اس نے آج تک کیا ہے, وہ اس کی آج تک سورس آف انکم تو آپ میں سے کوئی بتا نہیں سکا. لوگوں کو آپ پوچھتے ہیں آپ اتنے ارب دیکھے ہیں, فلانا ارب دیکھا ہے, مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان نے زکوٰۃ اور خیرات جو کھائی, جو اپنے اکاؤنٹنٹ کے نام پہ اور ٹیلی فون آپریٹر کے نام پہ. بہت شکریہ ازما, بہت شکریہ. میرے پاس وقت ختم ہو گیا. تھینک یو سو مچ. صداقت علی عباسی صاحب آپ کا بہت شکریہ. سحر کامران صاحب آپ کا بہت شکریہ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.